أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم خليفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان بكل شيء عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم خليفا. اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی والا ہے اور ابراہیم کے دین پر ہے جو ہر باطل سے جدا تھا اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور ہر چیز پر اللہ کا قابل ہے اور تم کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم بچیوں کے بارے میں تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے اور انہیں نکاح میں لانے سے منہ پھیرتے ہو اور کمزور بچوں کے بارے میں اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو اور تم بھلائی کرو اللہ کو اس کی خبر ہے. اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں اور صلح خوب ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہے. اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. گزشتہ روز ہم نے
कुछ आयात बैयिनात तिलावत की थी। उनमें से एक आयत मुबारका जो हमारे अदिल्ला अरबा है, वो चार चीज़ें जिन्हें हम दलील के तौर पर पेश करते हैं। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 अहादीस मुबारका, नंबर 3 इजमा और नंबर 4 क़ियास। ये वो चार चीज़ें हैं कि जिनको हम शरई एतबार से अदिल्ला अरबा भी कहते हैं, या यूँ समझिए सादा से लफ्ज़ों में इनसे हम दलाइल पकड़ते हैं। किसी भी चीज़ का सबूत देना हो तो सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद की आय बैयिना को देखा जाता है, उसके बाद अहादीस मुबारका को, उसके बाद इजमा को और उसके बाद क़ियास। यानी ये चार मरातिब हैं किसी दलील के लिए, किसी चीज़ के सबूत के लिए। जो इनमें से तीसरा है यानी इजमा, क़ियास के हवाले से भी पीछे एक आय मुबारका मैंने आपको बताई थी कि ये आय मुबारका इस बात पर दलील है कि जो लोग क़ियास से दलील पकड़ते हैं, ये क़ियास करना क्या है, शरई एतबार से दुरुस्त है और कुरान मजीद फुरकान हमीद से साबित है। यूँ ही बाज़ औक़ात कुछ लोग सिर्फ इस बात की रट लगाते हैं और जी बुखारी से निकाल के दिखाओ, मुस्लिम से निकाल के दिखाओ। बुखारी मुस्लिम में नहीं है, इब्न माजा तिरमिज़ी या दीगर सिहाब में नहीं है, तो ये बात है ही नहीं। भाई कहाँ से लेके आए हो? उनके लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की आय मुबारका है। रब फरमाता है वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और जो रसूल का खिलाफ करे बाद इसके कि हक रास्ता उस पर खुल चुका और मुसलमानों की राह से जुदा राह इख्तियार करे, हम उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे और उसे दोज़ख में डाल देंगे, और क्या ही बुरी जगह है पलटने की। ये आय मुबारका हमें वाज़ेह तौर पर बताती है। इरशाद फरमाता है मेरा रब कि तुमने जब अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी कर ली तो फिर उस पर क्या करो, कायम रहो। अब तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को छोड़ कर कहीं और चलो। और फिर फरमाया वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और जो मोमिनीन के रास्ते से जुदा होकर चले। मोमिनीन का रास्ता क्या है? हर रोज़ में और आप पांचों नमाजों में, हर 2 रकत वाली नमाज, हर रकत में हर एक रकत में क्या रब से दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह चला हमें किस पर, सीधे रास्ते पर। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने क्या किया, इनाम किया। तो इनाम वाले मैंने बताया था कौन है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा, उसके बाद सिद्दीकीन, उसके बाद शुहदा, उसके बाद सालिहीन। अब बंदा नमाज में दुआ करे, या अल्लाह तू मुझे चला किसके रास्ते पर, अंबिया के रास्ते पर। या अल्लाह तू मुझे चला किसके रास्ते पर, सिद्दीकीन के रास्ते पर। या अल्लाह तू चला मुझे किसके रास्ते पर, शुहदा के रास्ते पर। या अल्लाह तू चला मुझे किसके रास्ते पर, सालिहीन के रास्ते पर। और नमाज से निकल कर ये कहे इजमा तो कोई बात ही नहीं है, इजमा उम्मत है ही कुछ नहीं है, तो फिर ये समझिए ये उसकी दोगली पॉलिसी है। बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। जाहिर उसका कुछ कहता है, बातिन उसका कुछ कहता है। बाहर वो अंदर वो ये कह रहा होता है अल्लाह तू मुझे सालिहीन का रास्ता दिखा। तो जाहिर है सालिहीन के रास्ते की इत्तिबा करेगा तो तब रास्ता दिखेगा। अगर उनकी इत्तिबा ही नहीं करेगा,
ہم تو کسی کی تقلید کرتے ہی نہیں ہے، تقلید ہے ہی نہیں ہے۔ بھائی جب تقلید ہے ہی نہیں ہے تو اس کے پیچھے چلتے ہی نہیں ہو، تم اس کی اتباع کرتے ہی نہیں ہو، پیروی کرتے ہی نہیں ہو، تو پھر بتاؤ رب سے مانگتے کیوں؟ پھر رب سے کیوں مانگتے ہو کہ اللہ صالحین کا رستہ دکھا، صالحین کے رستے پر چلا؟ صالحین کا رستہ تو یہی ہے کہ جو امت میں اجماع والوں کا رستہ ہے، یہی تو صالحین ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمانا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور ایک اور حدیث شریف ہے سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی اتباع کرو، جماعت مسلمین سے جدا ہوا وہ دوزخ میں ہے۔ اور حق مذہب اہل سنت یہی ہے کہ اہل سنت الحمدللہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کا گمراہی پر جمع ہونا یہ بالکل ممکن ہی نہیں۔ اب دیکھیے نا، اجماع کس چیز کا نام ہے؟ جس بات پر اصحاب رسول کا کیا ہو، اجماع ہو کسی بات پر۔ جیسے اس کی مثال یوں سمجھیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے اصحاب رسول کا اجماع ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد، انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے بعد اللہ نے کسی کو مقام، مرتبہ، عزت و جاہ و جلال عطا فرمائی ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس پر کیا امت کا اجماع ہے۔ اب ایک بندہ اس اجماع کو چھوڑے اور چھوڑ کر سائڈ پہ کھڑا ہو جائے تو بتائیے وہ پوری امت کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یوں ہی مسائل میں بھی، جن مسائل میں اجماع امت ہو، ان مسائل کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہونے والا من شذ شذ فی النار والی بات ہے کہ وہ جیسے بکریاں چل رہی ہوں ایک ہی ساتھ، تو بیڑیوں پر اتنا نشانہ نہیں بناتے ان کو، لیکن جب ایک اس ریوڑ سے الگ ہو کر کہیں الگ تھلگ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، وہ بیڑیوں کی اس بھیڑ کا نشانہ بن جاتی ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو آسانی سے جہاں وہ چاہتے ہیں لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو یوں ہی سمجھ لیجئے، جب امت مسلمہ کا ایک بات پر اجماع ہو جائے، امت مسلمہ کسی بات پر متفق ہو جائے تو پھر اس سے رائے قرار اختیار کرنے والا، اس سے جدائی اختیار کرنے والا، اس سے دور ہونے والا، یوں ہی سمجھ لیجئے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ قرآن کی بھی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، وہ احادیث مبارکہ کی بھی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ اور میرا رب فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جس نے میرے رسول کی اتباع کی اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی اتباع کو چھوڑ دیا اور مومنین کے رستے کو چھوڑ دیا، تو اب اس کے لیے کیا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اس جگہ کی طرف پلٹنا کیا ہے، انتہائی زیادہ برا ہے۔ اور اس کے بعد والی اس آیت مبارکہ سے پھر سے بارے دیگر کہہ دو کہ اجماع ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو امور دینیہ جن میں اجماعی طور پر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بات اجماع امت سے ہے، اور اس وقت اگر آ کر کوئی کہے کہ نہیں اس کے لیے بھی دلیل لے کر آؤ، تو اس کو یہ آیت مبارکہ سنا دو کہ ہاں دلیل اس کے لیے بھی ہے، لیکن وہ اجماع ہے، اور اجماع کو دلیل بنانا یہ شرعاً جائز بھی ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں آپ قرآن سے دلیل پکڑ سکتے ہیں، جہاں آپ احادیث سے دلیل پکڑ سکتے ہیں، وہی آپ اجماع سے بھی دلیل پکڑ سکتے ہیں، وہی آپ قیاس سے بھی دلیل پکڑ سکتے ہیں۔ کسی مسئلے کو ثابت کرنا ہو تو قرآن سے، احادیث سے اور اجماع امت سے اور قیاس سے، ان چار طریقوں سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس مسئلے کو ثابت کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔